अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है 3 तलाक और हलाला। देखिए, अगर आप एक शौहर हैं और आपने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया, या आप बीवी हैं, आपके शौहर ने आपको 3 तलाक दे दिया और किसी मुफ्ती ने मशवरा दिया है या इशारा किया है हलाले का, तो फिर ये वीडियो आप आखिर तक सुनिए, क्योंकि ये मसला आपके ईमान का है, आपकी इज़्ज़त का भी है, आपके परिवार का है। बहुत ही अहम मसला है, इसलिए कि इससे पहले कि आप ईमान और इज़्ज़त की दौलत से हाथ धो बैठें, आप अच्छी तरह से कुरान और हदीस का मसला समझ लें। देखिए, अगर आपके साथ 3 तलाक का मसला हुआ है तो सबसे पहले तो ये मालूम करने की कोशिश करें कि क्या वाकई वो तीनों तलाक़ें पढ़ चुकी हैं, या वो तलाक़ें पढ़ी ही नहीं हैं, या उनमें से कुछ तलाक़ें वाक़ई नहीं हुई है। क्योंकि तलाक देने से ये लाजिम नहीं आता है कि बीवी को तलाक पढ़ ही जाए। कभी कभी शौहर तलाक देता है, लेकिन वो तलाक बीवी पर वाक़ई नहीं होती है। इसलिए बहुत ही बारीकी से समझना ज़रूरी है कि क्या तीनों तलाक़ें वाक़ई हो गई हैं, या अभी 3 तलाक हुई ही नहीं है, या एक भी नहीं हुई है। तो अगर पूरी तरह तफ्तीश के बाद ये रिजल्ट सामने आता है कि भाई अभी तो आपकी 3 तलाक हुई ही नहीं है, गरचे आपने दिया लेकिन 3 नहीं हुई है, कुछ हुई या कुछ भी नहीं हुई है, तब तो हलाले पर बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर ये मान भी लें कि 3 तलाक वाक़ई हो चुकी है, हालांकि ये बहुत कम होता है, जैसे लोगों ने बिल्कुल तमाशा बना के रखा ना कि किसी ने भी तलाक दिया तलाक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इतनी आसानी से 3 तलाक नहीं होती है। तलाक के वाक़ई होने के जो शराइत हैं, आम तौर से वो शराइत पूरे नहीं होते हैं, तलाक आम तौर से वाक़ई नहीं होती है। लेकिन सपोज़ फ़र्ज़ करो कि 3 तलाक वाक़ई हो चुकी है, तो भी हलाले की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, हलाला क्या है वो भी आप समझ लें। हलाले का मतलब सुनकर ही घिन आती है, बड़ा ही घिनौना और बड़ा ही मलऊन काम है। वो ये कि एक आदमी अपनी बीवी को 3 तलाक दे चुका है। अब ऐसे मौके पे मुफ्ती फतवा देता है कि तुम्हारी बीवी तुम पर हराम हो चुकी है। अब अगर ये वापस से हलाल करना चाहते हो तो उसका रास्ता हलाला करवाओ। अब हलाला का प्रोसेस क्या है कि एक बंदे को पकड़ो और उससे टेम्परेरी आर्जी तौर पे इसकी शादी करा दो। प्लान के साथ उसकी शादी हो जाती है, और शादी करने के बाद बाकायदा इसके साथ वो रात गुजारे, हम बिस्तरी करे, बाकायदा दुखूल करे पूरी तरह से। उसके बाद वो इसको तलाक दे देगा, और फिर इद्दत ख़त्म होने के बाद अब ये जो उसका पुराना शौहर था वो उस बीवी को वापस पा सकता है। इसको हलाला बोलते हैं। जो इतने गंदे और घटिया प्रोसेस से औरत को गुजारते हैं और उसको नाम देते हैं हलाला का, ये इंतहाई घटिया, घिनौना, गंदा फेल है। इस पर लानत की गई हदीस में, और इसे कुछ लोग हलाला का नाम देते हैं और इस्लाम को बदनाम करते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम किया जाता है हलाले के नाम, और इस बदनामी का ज़िम्मेदार वो मुफ्ती है जो कुरान और हदीस के दलाइल से रूगर्दानी करते हुए अपनी मन घड़त फ़िक़्ह से चिमटा हुआ है, उससे दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। इस्लाम बदनाम हो जाए, किसी की बीवी की इज्जत लूट जाए, कोई बंदा किसी और की बहन बेटी की इज्जत लूट ले, ये सब इनको गवारा है। लेकिन वो अपनी घड़ंतू फेंक छोड़ना गवारा नहीं करते, जिसमें ये हलाले का गंदा और घटिया प्रोसेस बताया गया है। तो ये है हलाला, और इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जो लोग भी हलाला करवाते हैं उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए कोई ऐसे लानती फेल करने वालों की वजह से इस्लाम को बदनाम न करे। इस्लाम में हलाले की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, कुछ लोग बहुत ही अजीब व गरीब बात कह जाते हैं, कहते हैं हलाले की 2 किस्में हैं, एक हराम हलाला और एक जायज़ हलाला। कहते हैं कि हराम हलाला ये है कि बाकायदा पहले से ये तय हो, प्लान हो कि ये शादी करेंगे और बाद में तलाक देंगे, तो ये हराम है। और हलाल ये है कि एक बंदे से तय ना हो कि भाई शादी के बाद तलाक देना, लेकिन वो अपने मन में रखे कि यार इन दोनों का 3 तलाक हो चुका है, एक दूसरे पे हराम हो चुके हैं, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इस औरत से शादी कर देता हूँ, फिर शादी के बाद तलाक दे दूंगा ताकि ये दोबारा उससे मिल सके। तो कहते हैं कि इस सोच के तहत अगर कोई जो है शादी करता है तो फिर वो जायज़ हलाला है, हालांकि ये भी हराम और नाजायज़ है। सही बात यह है कि इस्लाम में यह अमल जिसको ये हलाला बोलते हैं टोटली हराम है। इस्लाम में हलाल हलाले और हराम हलाले की कोई तकसीम नहीं है। हर तरह का हलाला सिर्फ और सिर्फ हराम और नाजायज़ है, उसके हलाल होने की कोई शक्ल नहीं है। अच्छा, आइए अब मैं आपके सामने कुरान, सही हदीस और सहाबे कराम के सही व साबित आसार से इस बात के दलाइल रख दूं कि इस्लाम में हर तरह का हलाला सिर्फ और सिर्फ हराम है, उसके हलाल होने की कोई शक्ल नहीं है। देखिए, कुरान में सूरह निसा आयत नंबर 142 में अल्लाह फरमाता है कि इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह
وَهُوَ خَادِعُهُمْ، کہ یہ جو منافقین ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ ان کے دھوکے بازی کی خبر لینے والا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں منافقین کو دھوکے باز کہا گیا، کیونکہ وہ منہ سے کیا ظاہر کرتے تھے کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں اور اندر سے اسلام نہیں ہوتا تھا۔ تو یہی معاملہ اس شخص کا بھی ہوتا ہے جو حلالہ کرنے کی نیت سے کسی سے شادی کرتا ہے۔ اس کی نیت ہوتی ہے کہ اس عورت سے شادی کرتا ہوں، بعد میں طلاق دے دوں گا تاکہ یہ اپنے پرانے شوہر سے مل جائے۔ تو اندر سے کچھ ہے، باہر سے کچھ ہے۔ باہر سے کیا لگتا ہے کہ شادی کر رہا ہے، اندر سے مقصد کچھ اور ہے، اس لیے یہی نفاق والی بات اس پہ صادق آتی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کے بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے اسی آیت کو فٹ کیا ہے حلالے والی سوچ رکھنے والوں پر۔ چنانچہ سنن سعید بن منصور کی صحیح سند سے روایت ہے، روایت نمبر 1065، اس میں ہے کہ جاء رجل الی ابن عباس رضی اللہ عنہ، کہ ایک شخص عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، فقال، اور اس نے کہا کہ ان عمہ طلق ثلاثا، کہا کہ اس کے چچا نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے، فندم، اور اب وہ اسے پچھتاوا ہے، اپنی بیوی کو 3 طلاق دے چکا ہے، اب اس کو پچھتاوا ہے۔ فقال، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارے چچا نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور شیطان کی اطاعت کی، فلم یجعل لہ مخرجا، تو اب اللہ نے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا ہے۔ قال، تو اس شخص نے کیا کہا، ارأیت ان انا تزوجتها، کہ اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں اس کی بیوی سے شادی کر لوں، ان غیر علم منہ، اس کے شوہر کے علم میں یہ بات لائے بغیر، اور اس کے بعد میں اس کو طلاق دے دوں گا، تو اترجع الیہ، تو کیا ایسا کرنے سے وہ عورت اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی؟ فقال من یخادع اللہ عز وجل یخدعہ اللہ، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو اللہ کو دھوکہ دے گا اللہ تعالیٰ اس کی دھوکے کی خبر لے گا۔ تو یہ سنن سعید بن منصور کی صحیح روایت ہے۔ اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن میں جو آیت ذکر ہے منافقین کے بارے میں کہ اللہ نے ان کو دھوکے باز کہا ہے، اسی طرح کی بات یہاں ذکر کرتے ہوئے ایسے نکاح کو دھوکے بازی قرار دیا ہے اور ایسے شخص کو دھوکے باز قرار دیا ہے اور اس کے لیے وعید بتائی ہے جو حلالی کی نیت سے کسی کی شادی کرتا ہے اس کے شوہر کو بتائے بغیر۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کی آیت اور صحابی مفسر قرآن کی تفسیر کی روشنی میں یہ چیز حلالے کا یہ پروسیس بھی ناجائز اور حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اب آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 296۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحل والمحلل لہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے جو حلالہ کرتا ہے اس پر بھی اور جو حلالہ کرواتا ہے اس پر بھی، جس کے لیے حلالہ کر رہا ہے اس پر بھی، دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ ملعون کام ہے جو پہلے کے بعض اہل کتاب کے یہاں پایا جاتا تھا، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے جو دوسرے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ اور بہت ساری کتب حدیث میں موجود ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 4 صفحہ 295 پر یہ حدیث بھی ہے۔ اس میں الفاظ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحل والمحلل لہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے جو حلالہ کرنے والا ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے، جو حلالہ کروا رہا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ تو اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون کہا ہے حلالہ کرنے اور کروانے والے کو۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلام میں ہر طرح کا حلالہ حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اسے صاف طور سے ملعون قرار دیا ہے، اسے کسی بھی طرح سے جائز قرار نہیں دیا، اس کی کوئی جائز شکل نہیں بتائی ہے، اس لیے ہر طرح کا حلالہ حرام اور ناجائز ہے۔ اچھا، اس حدیث میں جو محل کا لفظ ہے نا، جس کے معنی حلالہ کرنے والا، تو یہ نام اس شخص کی نیت اور ارادے کی وجہ سے ہے، وہ چونکہ جو کرنے والا ہوتا ہے نا اس کا یہ ارادہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کے لیے محل کا لفظ ہے، ورنہ حقیقت میں حلالہ نہیں ہے۔ جیسے حرام نکاح کو بھی اسلام میں نکاح کہا گیا، یعنی حرام نکاح کو بھی لفظ نکاح سے کئی جگہ تعبیر کیا گیا، اس کا مطلب نہیں کہ وہ اسلام کی نظر میں نکاح ہے، لیکن چونکہ لوگ اس کو نکاح سمجھ لیتے ہیں اس لیے نکاح کا اس کو نام دیا گیا، ورنہ حقیقت میں وہ نکاح نہیں بلکہ زنا ہے۔ تو یہ 2 حدیثیں آپ کے سامنے ہو گئی جس میں حلالے کو پوری طرح سے حرام قرار دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اب اس سلسلے میں کچھ صحابہ کرام کے آثار دیکھتے ہیں جن سے
ثابت ہوتا ہے کہ حلالہ ہر طرح کا حلالہ حرام اور ناجائز ہے، اس کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جائز حلالہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر تو گزر چکا ہے قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کے سلسلے میں۔ ہم دوسرے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر دیکھتے ہیں۔ یہ مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 10778 کے تحت موجود ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ عبداللہ بن شریک کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مسئلہ آیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، پھر وہ شرمندہ ہوا۔ فَأَرَادَ أَن يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ يُحَلِّلُهَا لَهُ، پھر وہ بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا، 3 طلاق دے چکا، پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا بندہ ہائر کرے جو اس کی بیوی کو اس کے لیے حلال کرے، اس طرح کہ اس کے ساتھ شادی کرے پھر چھوڑ دے، پھر اس کے لیے وہ حلال ہو جائے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ فقال له ابن عمر، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ کلاہما زان، اگر ایسے ہوا تو دونوں زناکار ٹھہریں گے، ولو مکث 20 سنہ، گرچہ یہ دونوں 20 سال تک ساتھ میں رہیں۔ نہیں لوگ کہتے ہیں نا کہ حلالے کی نیت سے شادی کر لے اور اس کو ظاہر نہ کرے، اندر نیت رکھے حلالے کی، تو کہتے ہیں کہ اگر اس نے شادی کی عورت سے اور 1-2 رات نہیں 20 سال ساتھ میں رہیں تو بھی یہ 20 سال ان کا زنا میں گزرے گا، کیونکہ شادی کے وقت اس کا پلان کیا تھا؟ حلالے کا پلان تھا، اس کی نیت حلالے کی تھی کہ یہ اس کو میں اس کے لیے حلال کرتا ہوں۔ اچھا اس کی نیت سے حلال والا نہیں ہوگی عورت وہ، لیکن چونکہ وہ ارادہ رکھتا ہے حلال کرنے کا، اس لیے اس کو بولا جاتا ہے کہ حلالے کی نیت ہے، لیکن اس سے حلال نہیں ہوتی ہے، بلکہ کہا 20 سنہ، 20 سال تک بھی ساتھ میں رہیں تو کلاہما زانن، دونوں زناکار ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ ہے کہ ان کی نظر میں بھی جائز حلالے کی کوئی شکل نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، خلیفہ دوم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر دیکھتے ہیں جو بہت ہی واضح ہے، اس مسئلے میں بہت کلیئر ہے۔ چنانچہ المحلہ لابن حزم جلد 12 صفحہ 195 پر صحیح سند کے ساتھ یہ اثر موجود ہے۔ قبیصہ بن جابر الاسدی کہتے ہیں کہ قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا اوتی بمحلل او محلل له الا رجمته۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میرے سامنے کوئی ایسا شخص لایا گیا جس نے حلالہ کیا یا جس کو حلالہ کروایا گیا تو رجمته، میں اسے رجم کر دوں گا، یعنی سنسار کر دوں گا، یعنی سزائے موت دوں گا، سزائے موت، ڈیتھ پنالٹی جو اسلام کی ہے ریپسٹ کے لیے، زناکار کے لیے، وہ سزا لاگو ہوگی اس پر جو حلالہ کرے گا۔ آپ سوچیں کہ آج جن لوگوں نے حلالہ سینٹر کھول کے رکھے ہیں اور کھلے عام حلالہ کرواتے ہیں، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسے لوگ پکڑے جاتے تو موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں، ان پر پتھروں کی بارش کر کے ان کی جان لے لی جاتی، کیونکہ یہ زناکار ہیں، ایک عورت کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے ہیں، اس لیے انہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ یہ گھناؤنا پروسیس جو حلالہ کے نام پہ ہوتا ہے کس قدر گھٹیا ہے، کتنا خوفناک ہے، اور اس کی سزا کتنی دردناک ہوتی اگر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسے لوگ پائے جاتے۔ تو صحابہ کرام کے ان آثار سے بھی پتہ چلا کہ اسلام میں جائز حلالہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حلالہ کے نام پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف حرام اور ناجائز ہے، اس کے جواز کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اس لیے جو علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے حرام حلالہ، ایک ہوتا ہے حلال حلالہ، وہ علماء قرآن و حدیث کے خلاف جا رہے ہیں اور وہ عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسے فتویٰ دینے والے ہوتے تو درے برسائے جاتے اور ان کے فتوے پر حلالہ کروانے والوں کو سزائے موت دی جاتی۔ اچھا اب آئیے یہاں پہ کچھ اور مفتیوں کی چالاکی آپ کے سامنے کھول کے رکھ دوں۔ کچھ مفتی بڑے چالو ہوتے ہیں، ان کے سامنے میاں بیوی آئیں گے جن کو 3 طلاق شوہر نے دی ہے، وہ کہیں گے نہیں 3 طلاق ہوگی، اس کی کوئی تفتیش نہیں کریں گے۔ پھر کیا بولیں گے؟ پھر بولیں گے کہ اگر اس بیوی کا حلالہ ہوا تو پھر یہ دونوں شادی کر سکتے ہیں۔ اب ان کو اگر کوئی اہل حدیث پکڑتا نا، بولتا کہ میاں تم نے یہ حلالے کو جائز کیسے بول دیا؟ بولے نہیں ہم اس حلالے کو کہاں جائز بول رہے ہیں۔ تو آفیشیل فتویٰ کیا دیں گے؟ وہ کہیں گے حلالہ ناجائز ہے، یعنی پلان کے ساتھ شادی کرنا کے بعد میں طلاق دے دیں گے وہ ناجائز ہے، وہ ایسا بولتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ان کا چھپا ہوا فتویٰ کیا ہوتا ہے، انڈر ٹیبل ان کا فتویٰ کیا ہوتا ہے کہ گرچہ یہ ناجائز ہے حلالہ، لیکن ایسا تم نے کر لیا تو پھر یہ بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ کہ اس کو سمجھیے، ان مفتیوں کی اس مکاری کو سمجھیے۔ ان کو جب اہل حدیث پکڑتا ہے کہ تم نے حلالے کو جائز کیسے بول دیا، کہ ٹیمپریری نکاح کروا دیا اور بعد میں چھڑوا کے جو ہے دوبارہ شادی کروا رہے ہو پرانے شوہر سے، یہ جائز کیسے ہو گیا؟ تو یہ کیا بولیں گے؟ بڑی معصومیت سے کہیں گے نہیں ہم نے کہا اس کو جائز کا، یہ حرام ہے۔
اب آپ حیران ہوں گے کہ اگر یہ حرام ہے ان کی نظر میں بھی تو پھر حلالے کا کاروبار کیسے چل رہا ہے، یہ حلالے سینٹر کیسے چل رہے ہیں؟ تو اصل میں یہ حلالے کا سینٹر اور حلالے کا سارا کاروبار اس وجہ سے چل رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا دوسرا بھی گھناؤنا گندا فتویٰ ہے۔ وہ کیا؟ وہ فتویٰ یہ ہے کہ گرچہ یہ حرام ہے لیکن اگر اس حرام طریقے پر بھی کسی نے شادی کر لی، ایک عورت کی شادی ہوگی تو وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اس کو سمجھیے ذرا، یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا ہے تو حرام، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو اس پروسیس کے بعد وہ عورت، وہ بیوی اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی جس نے اس کو 3 طلاق دے دیا ہے۔ تو یہ جو دوسرا فتویٰ ہے نا، جو اٹیچ ہے پہلے فتوے سے کہ گرچہ یہ حرام ہے لیکن اگر کسی نے کر لیا تو بیوی ہو جائے گی حلال، تو یہ جو دوسرا فتویٰ اٹیچ ہے نا، جو چھپا کے ان کو پروسا جا رہا نا، اس فتوے نے حلالہ کا سینٹر کھول کے رکھا ہے، اس فتوے نے حلالے کا کاروبار جاری کر کے رکھا ہوا ہے۔ اچھا، ان کا یہ جو دوسرا فتویٰ ہے کہ کسی نے ایسا کر لیا تو وہ بیوی اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، اس کے پیچھے ان کی لاجک یہ ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو گرچہ نکاح کے وقت یہ شرط لگانا کہ بھیا 1-2 رات کے بعد تم چھوڑ دو گے، گرچہ یہ غلط ہے، شرط باطل ہے، لیکن شرط باطل ہونے کے باوجود بھی نکاح ہو جائے گا۔ چنانچہ فقہ حنفی کی بڑی ہی مشہور کتاب ہے الہدایہ، جلد 2 صفحہ 258 پر کیا ہے دیکھیں، اس میں لکھا ہے کہ وَإِذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ فَالنِّكَاحُ مَكْرُوهٌ، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شادی ہوتی ہے اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کے ذریعہ اس عورت کو اس شوہر کے لیے حلال کرنا ہے جس نے اس کو 3 طلاق دے دیا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے اس پر، وَهَذَا هُوَ مَحْمَلَهُ، اور کہتے ہیں جب اس طرح کا کوئی نکاح ہوتا ہے یہ پلان کر کے تو پھر یہ حدیث اس پہ منطبق ہوتی ہے۔ لیکن آگے لکھتے ہیں کہ فَإِن طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا وَطِيَهَا، لیکن کہتے ہیں کہ اگر اس پلان کے تحت بھی شادی ہو جائے، یعنی جس کو طلاق ہوئی ہے اس کی شادی کسی بندے سے کروا دیں اور اس پلان کے تحت پوری طرح سے یہ پلاننگ ہو کہ بھیا اس کے ساتھ ہم بستری کر کے دخول کر کے رات میں اس کے ساتھ سو کے کل کو طلاق دے دینا، اگر اسی پلان کے تحت ہی شادی ہوئی ہو تو کہتے ہیں کہ اگر اس پلان کے مطابق جب وہ طلاق دے گا تو کہتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا، تو اگر وہ حلالہ کرنے والا شخص اس کے ساتھ ہم بستری کر کے رات گزار کے اس کے ساتھ دخول کر کے طلقها، اسے طلاق دے گا بعد ما وطیہا، دخول کے بعد، یعنی اس کے ساتھ ہم بستری کرنے کے بعد، صرف شادی کر کے نہیں، شادی کرے اس کے ساتھ رات بھی گزارے، ہم بستری کرے، جمع کرے، سب کچھ کرنے کے بعد اگر وہ طلاق دیتا ہے تو حلت للاول، تو وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ گھناؤنا، گھٹیا، گندا، سڑا ہوا فتویٰ جس کی بنیاد پر عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں۔ دیکھیں کتنی ڈھٹائی کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ حلالے کی غرض سے ہی اگر وہ شادی کرتا ہے، لیکن اگر اس نے طلاق دے دیا تو اب طلاق دینے کے بعد یہ عورت جس کے ساتھ حلالہ ہوا یہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ کیوں؟ لاجک دیکھیے، کہتے ہیں لِوُجُودِ الدُّخُولِ فِي نِکَاحٍ صَحِیحٍ، کہتے ہیں اس وجہ سے کہ گرچہ اس پلان کے تحت شادی ہوئی ہے لیکن شادی کے بعد اس بندے نے جو اس کے ساتھ دخول کیا ہے، ہم بستری کیا ہے، فزیکل ریلیشن جو اس کے ساتھ بنایا ہے اس نے، تو یہ نکاح صحیح کے بعد بنایا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اِذِ النِّکَاحُ لَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ، کیونکہ نکاح شرط کی وجہ سے باطل نہیں ہوگا، یعنی جو نکاح ہے اس نکاح کی صحت پر غلط شرط سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لاجک ان کی ہے نا کہ دیکھو بندہ گرچہ یہ شرط لگا رہا ہے کہ اور یہ پلان کر رہا ہے کہ نکاح کے بعد ہم کو چھوڑ دیں گے، تو کہتے ہیں اس شرط کا کوئی اعتبار نہیں، نکاح تو کیا نا اس نے نکاح کیا تو نکاح صحیح ہے، شرط الٹا پلٹا لگا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، شرط کا کوئی اعتبار نہیں، نکاح اس کا صحیح ہے۔ تو چونکہ نکاح صحیح اس کے ساتھ ہو چکا ہے، اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ جب عورت کو 3 طلاق پڑ جائے اس کے بعد وہ پہلے شوہر کے لیے تب تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا کسی اور سے نکاح نہ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں دیکھو یہاں تو نکاح ہو گیا، اب بندے نے جو شرط لگائی تھی نا کہ چھوڑ دیں گے، یہ شرط باطل ہے، اس باطل شرط کا اثر نکاح کی صحت پر نہیں پڑے گا۔ اس لیے جب باطل شرط کے باوجود بھی نکاح صحیح ہو رہا ہے تو نکاح صحیح میں چونکہ وہ عورت آ چکی ہے اور اس کے ساتھ دخول بھی ہو چکا ہے، اب یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو یہ ان کی لاجک ہے، اسی لاجک سے یہ حلالہ سینٹر چلاتے ہیں اور عورتوں کی عزتیں لوٹتے ہیں۔ فتویٰ بڑی معصومیت سے دیں گے، اہل حدیث سامنے کھڑا ہو جائے گا تو بڑی معصومیت سے کہیں نہیں ہم تو اس کو حرام بولتے، اور انڈر ٹیبل چھپ کے کیا بولیں گے؟ نہیں گرچہ یہ حرام ہے لیکن اس پروسیس سے اگر عورت گزری تو پہلے بندے کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ گھٹیا، گندا، سڑا ہوا فتویٰ
इस बुनियाद पर औरतों की इज्जतों के साथ ये लोग खेल रहे हैं। अब ये जो लॉजिक है ना कि गरचे शर्त बातिल है लेकिन निकाह तो सही होगा, इसका जवाब है कि निकाह सही नहीं होगा, इसलिए कि इस सिलसिले में नस से सरीह मौजूद है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस मौजूद है कि अल्लाह के नबी ने लानत की है हलाला करने वाले पर और हलाला करवाने वाले पर, तो जब लानत की है अल्लाह के नबी ने तो इस सिलसिले में खास नस मौजूद है कि इस तरह का अक़्द सही नहीं होगा, इसलिए ला इज्तिहाद मा नस, नस की मौजूदगी में तुम कोई लॉजिक नहीं ला सकते, तुम कोई इज्तिहाद नहीं कर सकते, नस मौजूद है। जैसे मुता का मसला, जी मुता का मसला, मुता में क्या होता है, एक शिया मुता करता है, शादी करता है इस प्लान के साथ कि हम 1 साल 2 साल के बाद छोड़ देंगे। अब कहोगे नहीं मुता का निकाह भी सही है, मुता का निकाह भी सही है, जो रही शर्त की बात वो शर्त बातिल है लेकिन निकाह तो सही है। कौन बेवकूफ़ कहेगा वो निकाह सही है? क्योंकि मुता के बारे में सरी हदीस है, सरी नस मौजूद है कि ये अक़्द ही सही नहीं है। तो जिस तरह से मुता में ये शर्त लगाई जाती है कि बाद में इसको छोड़ दिया जाएगा, तो कोई ये नहीं कहता कि शर्त को सिर्फ बातिल बोलो बाकी निकाह को सही मान लो, क्योंकि सरी हदीस मौजूद है कि मुता हराम है। तो ऐसे इस मामले में भी सरी हदीस मौजूद है कि हलाली जोड़े पर अल्लाह के नबी ने लानत की है, जिसका वाज़े मतलब ये है कि वो अक़्द सही नहीं है। और साहबे कराम के जो अक़वाल आपके सामने पेश किए गए हैं, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल, उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल, तमाम साहबे कराम, इसके बरखिलाफ किसी भी साहबी का कोई फतवा मौजूद नहीं, तमाम साहबे कराम का इत्तेफाक है कि ये निकाह बातिल है, ये अक़्द बातिल है। इसलिए इसको निकाह सही बावर कराना ये बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी भूल है और औरतों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ है। तो ये मसला भी आपके सामने बहुत वाज़े होना चाहिए कि एक तो जायज़ हलाले की कोई शक्ल नहीं है, और दूसरी बात ये जो हराम तरीका है हलाले का, इस हराम तरीके से गुजरने के बाद भी वो औरत अपने पहले शौहर के लिए हलाल नहीं होती, ये अच्छी तरह से समझ लें। बल्कि यहाँ पर मैं एक मसला ये भी वाज़े कर दूँ कि अगर किसी ने किसी औरत से हलाले की नीयत से शादी किया, यानी एक औरत को उसके शौहर ने 3 तलाक दे दिया, अब इस बंदे ने उसके साथ शादी किया, प्लान क्या था कि शादी के बाद हम इसको छोड़ देंगे, अब शादी के बाद वो उसको छोड़ नहीं रहा है, उसको तलाक नहीं दे रहा है, ये कहता नहीं मैं उसको साथ में रखूंगा, तो भी वो अपने साथ भी उसको नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि जो निकाह उसके साथ किया वो हराम है, उसको दोबारा उससे शादी करना पड़ेगा लीगल तरीके से, शरई तरीके से, क्योंकि ये जो तहलील हलाले की नियत लेके शादी किया ना, इससे चूंकि शादी हुई नहीं, निकाह हुआ नहीं, इसलिए अगर वो उसके साथ वाकई रहना चाहता है, अपनी बीवी बना के देना चाहता है, टेम्परेरी नहीं परमानेंट उसको बीवी बनाना चाहता है, तो भी उसको फिर से निकाह करना पड़ेगा, दोबारा शरई तरीके पर निकाह करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि उसने जो निकाह किया वो हलाले की नियत से, वो निकाह हुआ ही नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की हदीस मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने ऐसे निकाह करने वाले पर लानत की है, जिसका मतलब ये निकाह हराम है। और इस हदीस के मुताबिक उलमा के फतावे भी मौजूद है, बल्कि अइम्मा अरबा में से इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का भी ये फतवा मौजूद है। चुनांचे मसाइल अहमद इब्न रहवे जिल्द 4 सफ़ा 1848 पर है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह से पूछा गया कि सुफियान सौरी रहमतुल्लाह से किसी ने मसला पूछा था कि रजुलन तज़व्वज इमरातन व हुवा युरीदु अन युहिल्लहा लिज़ौजिहा, एक आदमी ने किसी औरत से शादी किया जिसको उसके शौहर ने 3 तलाक दे दी थी, मकसद यह था कि उस औरत को पहले शौहर के लिए हलाल कर दे, तो मबदा लहू फ़अमसका, तो ये शख्स जिसने हलाले की नीयत से शादी किया था कि बाद में छोड़ दूंगा, वो रख लेगा उसको, तो उसको फिर लगा कि नहीं इसको मैं अपनी बीवी बना के रखता हूँ, फ़अमसका, तो रोके रखा, अपनी बीवी बना कर रखा, तो क्या ऐसा कर सकता है? क़ाल ला युजिबुनी इल्ला अन युफ़ारिक़ा व यस्तक़बिल निकाहन जदीदन, कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता जब तक कि वो दोबारा निकाह ना करे और फिर से दोनों साथ में रहें। क़ाल अहमद, इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने कहा जयीद, ये बहुत अच्छी बात है। ज़रा गौर करें ये फतवा क्या है कि एक आदमी ने एक औरत से शादी किया, अच्छा ओपन तौर पे कोई शर्त नहीं रखी, यानी शादी करते वक्त ये बोला भी नहीं कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा या हलाले की नीयत से शादी कर रहा हूँ, उसने अपने दिल में बात रखी, अपने दिल में बात रखी, यानी मियाँ बीवी का तलाक हो चुका था, अब बीवी से शादी कर रहा है, दिल में क्या रख रहा है कि मैं शादी के बाद तलाक दे दूंगा ताकि ये अपने पहले शौहर के लिए हलाल हो जाए, तो दिल में बात रखी थी, दिल में। लेकिन जब उसने शादी किया तो मूड चेंज हो गया, सोचा नहीं अब तो इसको मैं परमानेंट बीवी बनाऊंगा, तो इमाम अहमद, इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि अब उसको फिर से शादी करना पड़ेगा, क्योंकि पहले चूंकि गलत नीयत से उसने शादी किया था इसलिए वो शादी हुई नहीं, इसलिए अगर वाकई इसको बीवी बनाना चाहता तो दोबारा शादी करे, इससे फिर से शरई तरीके से शादी करे, जो शादी शरीयत के मुताबिक दुरुस्त हो, क्योंकि पहले जो शादी किया वो दुरुस्त ही नहीं, इसलिए उसकी बीवी नहीं है तो ज़नाकारी होगी। अच्छा, इसमें आगे ये भी है कि क़ील फ़इन फ़ारक़हा, कि सुफियान सौरी रहमतुल्लाह से पूछा गया कि अगर किसी बंदे ने किसी की तलाक दी हुई और 3 तलाक दी हुई औरत से शादी किया इस नीयत से कि मैं इसको बाद में छोड़ दूंगा, तो शादी किया और फिर बाद में वाकई उसने छोड़ भी दिया, तो क्या वो
پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی؟ قال لا، سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا نہیں، قال احمد جید، امام محمد رحمہ اللہ نے کہا کہ بالکل صحیح بات ہے۔ تو یہ جو مفتی لوگ بولتے رہتے ہیں نا کہ یہ حلالہ کا طریقہ گرچہ غلط ہے لیکن اس سے چونکہ نکاح ہو رہا ہے اس لیے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، تو جان لینا چاہیے کہ نکاح نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ مفتی لوگ جس طریقے کو جائز بولتے ہیں نا بلکہ کار ثواب بھی بولتے ہیں۔ کچھ لوگ اتنی گندی فکر سر پہ لادے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر دل میں ارادہ رکھے کہ اس متعلقہ عورت کو جس کو 3 طلاق ہوئی اس کو پہلے شوہر سے ملانے کے لیے میں شادی کر کے بعد میں چھوڑ دوں گا تو اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ استغفر اللہ، یعنی اتنی گھناؤنی گھٹیا اور غلیظ حرکت کو نیک عمل تصور کر رہا ہے، اس پہ ثواب کی امید رکھ رہا ہے۔ سوچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت برسائی ہے، جس عمل پر لعنت کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تفصیل نہیں کی ہے کہ بندہ اعلان کر کے شادی کرے کہ میں حلالہ کرنے کے لیے شادی کر رہا ہوں، یا دل میں نیت رکھے کہ میں حلالہ کرنے کے لیے شادی کر رہا ہوں۔ بہر صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اس شخص پر جو اس طرح حلالہ کرتا ہے، اور یہ آج کے مفتی کہتے ہیں اس پہ ثواب ملے گا۔ شرم نہیں آتی ان کو؟ تو بہرحال یہ امام ثوری رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے کہ بھئی یہ طریقہ یعنی کھلم کھلا اعلان کر کے شادی کرے کہ بھیا میں ایک رات کے بعد تم کو طلاق دے دوں گا، اس سے تو شادی حرام ہوگی۔ لیکن یہ جو دوسرا طریقہ ہے جس کو یہ لوگ جائز بولتے ہیں نا کہ دل کے اندر ارادہ رکھے اور کسی کو بتائے نہیں کہ میں شادی کر کے طلاق دے دوں گا، اس طریقے پر بھی شادی صحیح نہیں مانی جائے گی، اور وہ عورت اگر واقعی اس کو 3 طلاق ہو چکی ہے، اپلائی ہو چکی ہے، تو پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ خلاصہ یہ میرے بھائیوں کہ قرآن، حدیث اور صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں اسلام میں حلالہ نام کی کوئی جائز چیز نہیں ہے۔ حلالہ صرف اور صرف حرام ہے، اس کے حلال ہونے کی کوئی شکل نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ٹوٹلی جتنے بھی طریقے رائج ہیں سب کے سب حرام ہیں۔ جائز حلالہ کا کوئی راستہ، کوئی طریقہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ہر طرح کا حلالہ حرام اور ناجائز ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کسی بھی شوہر کو اپنی طلاق دی ہوئی بیوی کا حلالہ نہیں کروانا چاہیے، نہ کسی عورت کو حلالے کے نام پہ اپنی عزت لٹانی چاہیے۔ ایسے مفتیوں سے اور ایسے لوگوں سے جو عزتوں کا سودا کرتے ہیں، عورتوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے۔ اچھا، اب اگر کوئی یہاں پر یہ کہے کہ نہیں حلالے کی ایک جائز صورت ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے، اور حوالہ دے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 2 طلاق دے دی، اس کے بعد اگر وہ تیسری طلاق دے گا، تو اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے، یعنی تیسری طلاق دینے کے بعد اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ کسی اور سے شادی کرے اور اتفاق سے وہ بھی طلاق دے دے، وہاں انبن ہو جائے، تو پھر یہ واپس سے اسے شادی کر سکتا، ورنہ نہیں کر سکتا۔ تو اگر کوئی کہے کہ دیکھو یہ تو قرآن میں ذکر ہے، تو بات یہ ہے کہ اس آیت سے یہ سمجھنا غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس آیت میں حلالہ کا کوئی پروسیس نہیں بتایا گیا، بلکہ اس آیت میں ایک اتفاقی صورت کا حکم بتایا گیا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیں کہ اس آیت تو اس سے پہلے کی آیت میں جو 3 طلاق کا ذکر ہے وہ ایک مجلس کی 3 طلاق کا ذکر نہیں ہے، بلکہ وہ الگ الگ مجلس کی 3 طلاق کا ذکر ہے۔ اس کے بارے میں ہماری ایک مفصل کتاب ہے احکام طلاق، اسے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے پوری تفصیل سے اس آیت کے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن نے اکٹھی 3 طلاق کی بات کہیں نہیں کی ہے۔ تو یہ جو قرآن میں کہا گیا کہ اگر کسی نے 3 طلاق دی، یعنی اس سے پہلے 2 الگ الگ مجلس میں طلاق دی جا چکی۔ مثلا ایک شخص ہے، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اور اس وقت اس کی بیوی حیض کی حالت میں نہیں تھی، پاک تھی، اور اس پاکی میں اس شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی نہیں کی تھی، تو ہوگا کیا کہ یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب اس طلاق کے ہونے کے بعد شوہر نے کیا کیا، رجوع کر لیا۔ اب یہ دونوں ساتھ میں رہ رہے تھے، اب 3-4 سال کے بعد کیا ہوا، پھر جھگڑا ہوا، پھر اس نے طلاق دی، اور جب طلاق دی تھی اس کی بیوی حیض کی حالت میں نہیں تھی، پاک تھی، اور اس پاکی کے دور میں ہم بستری بھی نہیں ہوئی تھی، تو یہ دوسری طلاق اپلائی ہو جائے گی۔ اب بندہ یہاں بھی رجوع کر لیتا ہے، پھر دونوں ساتھ میں رہنے لگتے ہیں۔ اب کچھ سالوں کے بعد پھر کوئی انبن ہوتی ہے اور شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے، بیوی حیض کی حالت میں نہیں ہوتی، پاک ہوتی ہے، پاکی میں ہم بستری بھی نہیں ہوئی ہے، تو اس صورت میں جب وہ تیسری طلاق دیتا ہے تو یہ وہ تیسری طلاق ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا فَإِن طَلَّقَهَا، کہ اب اگر وہ تیسری طلاق دیتا ہے تو 3 طلاق کا یہ مطلب نہیں کہ ایک ہی ساتھ بیٹھ کے 3 طلاق 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 بول دیا، وہ قرآن نے کہا نہیں، قرآن و حدیث میں ایسی طلاق کو نہیں مانا جاتا ہے جو ایک ہی ساتھ بیٹھ کے ایک ساتھ بول دے آدمی 3 طلاق، نہیں، بلکہ وہ 3 الگ الگ دور کی طلاق ہے، الگ الگ زمانے کی طلاق ہے، اور وہ بھی پوری کنڈیشن کے ساتھ، پوری شرطوں کے ساتھ ہے۔
تو اگر اس طرح سے 3 الگ الگ موقع سے کسی نے طلاق دی ہے اور ہر موقع پر طلاق دینے کی شرطیں پائی جاتی تھیں، طلاق واقع ہو چکی ہیں، تو اب قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے کہ اگر اس طریقے پر کسی عورت کو 3 طلاق دی جا چکی ہے تو یہ عورت اس کے لیے حرام ہو چکی ہے۔ اب یہ بندہ اس عورت کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایک اتفاقی صورت قرآن نے یہ بتائی ہے کہ اس عورت کی اگر کہیں شادی ہو جاتی ہے، پھر اتفاق سے علیحدگی ہو جاتی ہے، یعنی اس کا شوہر مر جاتا ہے یا شوہر کسی اور وجہ سے طلاق دے دیتا ہے یا یہ خلا لے لیتی ہے، تو اب اگر وہاں پہ بھی انبن ہو گیا تو اب یہ اپنے پرانے شوہر سے شادی کر سکتی۔ تو یہ جو بتایا گیا یہ حلالہ نہیں بلکہ ایک اتفاقی عمل کے بعد کی صورت بتائی گئی ہے۔ اس صورتحال کو جائز حلالہ نہیں بول سکتے، کیونکہ کسی بھی چیز کو ناجائز اور جائز بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا اقدام آپ کر سکتے ہیں، یعنی آپ کے سامنے اس کا کوئی پروسیس ہے۔ جبکہ 3 شرعی طلاق ہو جائے تو اس کے بعد بیوی کو واپس لینے کا کوئی اسلامک پروسیس نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا اقدامی راستہ ہے ہی نہیں کہ آپ اسے حاصل کر لے جائیں۔ وہ ایک اتفاق ہے، وہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اتفاق سے اگر وہاں انبن ہو جاتی ہے تو پھر دونوں شادی کرنا چاہیں تو شادی کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو اتفاقی صورتحال ہے اس اتفاقی صورتحال کو پیدا نہیں کیا جا سکتا، آدمی اس کے لیے پلان نہیں کر سکتا۔ وہ اتفاق سے ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے اسے جائز حلالہ آپ نہیں بول سکتے۔ کیونکہ جائز حلالہ بولنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی جائز اقدامی راستہ موجود ہے، کوئی جائز پروسیس موجود ہے، جبکہ 3 طلاق کے بعد ایک عورت کو واپس لینے کے لیے کوئی جائز پروسیس نہیں ہے۔ اتفاق سے اگر ویسی صورتحال پیدا ہو گئی، اتفاق سے آپ اس کو پیدا نہیں کر سکتے، اس کے لیے پلان نہیں کر سکتے، اس کے لیے کوئی نیت نہیں بنا سکتے۔ اتفاق سے اگر ایسا ہو گیا تو اسلام نے کہا کہ یہ دونوں شادی کر سکتے ہیں، اس لیے اس اتفاقی صورتحال کو جائز حلالہ بولنا یہ سراسر حرام اور ناجائز ہے۔ تو بہرحال اسلام میں حلالے کی 2 قسمیں نہیں ہیں، حرام حلالہ، جائز حلالہ، بلکہ ہر طرح کا حلالہ حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ حلالے میں لازمی طور پر یہ پلان ہوتا ہے، یا تو کھلے عام پلان ہوتا ہے کہ بھئی 2 لوگ شادی کرو بعد میں چھوڑ دینا، یا ون سائڈ پلان ہوتا ہے، خفیہ پلان ہوتا ہے کہ ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں شادی کر کے طلاق دے دوں گا تاکہ یہ دونوں مل جائیں۔ تو یہ جو ون سائڈ پلان ہوتا ہے اور خفیہ پلان ہوتا ہے، یہ بھی چونکہ پلان ہے اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے یہ حرام اور ناجائز ہے۔ کچھ بے وقوف اور احمق اور مکار لوگ اس کو بولتے ہیں کار ثواب ہے، ان لوگوں کی کھوپڑی الٹ گئی ہے، اس کو ثواب کا کام بتاتے ہیں۔ ایک عورت کی عزت لوٹنا اور اسے بے عزت کرنا، اس کے ساتھ جا کے سونا ایک رات کے لیے اور بولتے یہ ثواب کا کام ہے۔ ارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ باتیں کہنے والے ہوتے تو ان کو کوڑے پڑتے، بلکہ ایسا کرنے والوں کے لیے ڈیتھ پینالٹی ہے، سزائے موت ہے۔ تو بہرحال اسلام میں حلالے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہر طرح کا حلالہ حرام اور ناجائز ہے، جائز حلالے کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ قرآن نے جو ذکر کیا ہے وہ ایک اتفاقی صورتحال کا تذکرہ کیا ہے، وہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جسے آپ انجام دے سکیں، جس کے لیے آپ کے پاس کوئی پروسیس ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اس کو بنیاد بنا کے آپ حلالے کو 2 کھانوں میں بانٹ نہیں سکتے کہ جائز حلالہ، ناجائز حلالہ۔ ہر طرح کا حلالہ اسلام میں حرام اور ناجائز ہے۔ اچھا، اب آخر میں ایک بات اور واضح کر دوں، اب یہ سوال رہ جاتا ہے کہ اگر اسلام میں جائز حلالہ نہیں ہے، حلالے کے لیے ہم کوئی جائز راستہ نہیں اپنا سکتے ہیں، تو جس عورت کو 3 طلاق دے دی گئی ہے وہ عورت اگر اپنے اس شوہر کے پاس واپس آنا چاہے، رہنا چاہے، یہ دونوں ساتھ میں رہنا چاہیں، تو اس کا کیا راستہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے کیس میں باریکی سے جانچ پڑتال کی جائے کہ واقعی 3 طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، کیونکہ 99% کیسز میں طلاق ہوتی نہیں ہے، اس کی نوبت نہیں آتی ہے۔ تو آپ دیکھیں ہر طرح سے، اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں وہ ساری شکلیں آپ کو بتاؤں کہ کس وجہ سے طلاق نہیں ہو سکتی، لیکن ایسے بہت سارے وجوہات ہوتے ہیں کہ طلاق گرچہ بندے نے دیا لیکن طلاق نہیں ہوئی ہے۔ تو جب 3 طلاق ہوئی ہی نہیں ہے تو بیوی کو حرام کہنے کا مرحلہ آئے گا ہی نہیں، یعنی یہ مسئلہ ہی نہیں آئے گا کہ وہ حرام ہو چکی ہے، کیونکہ وہ حلال ہے، کیونکہ 3 طلاق نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اگر ہر طرح کی جانچ پڑتال اور تفتیش کے بعد یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ واقعی عورت کو جو 3 طلاق شوہر نے دی ہے وہ تینوں طلاق واقع ہو چکی ہے، کیونکہ تینوں طلاق سنی تھی، یعنی جب عورت پاک تھی
تب اسے طلاق دی گئی ہے، اس پاکی میں ہم بستری بھی نہیں کی گئی اور الگ الگ دور میں تینوں طلاق دی گئی ہے، اس طرح سے 3 طلاق ہوئی ہے۔ تو اگر واقعی اس طرح سے طلاق سنت کے مطابق 3 طلاق دی گئی ہے، تو اگر یہ واقعہ کسی کے ساتھ ہوا ہے، یہ کیس کسی کے ساتھ ہوا ہے، تو اس کیس میں وہ عورت اپنے اس شوہر کو بھول جائے اور یہ شوہر اپنی اس بیوی کو بھول جائے۔ یہ دونوں یہ سمجھ لیں کہ ایک دوسرے کے لیے مر چکے ہیں، ان دونوں کا آپس میں ملنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا یہ ممکن نہیں، کیونکہ کوئی رائے ہے ہی نہیں۔ ہاں، اسلام نے یہ صورت بتائی ہے کہ اس عورت کی اگر کہیں اور شادی ہو جاتی ہے اور وہاں بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ پلٹ کے اس پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے، لیکن اس صورت کو اپنانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس صورت کو پیدا کرنے کی کوئی راہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس صورت کو کریٹ نہیں کر سکتے، وہ حالات پیدا نہیں کر سکتے۔ ہم ایسا کرنے جائیں گے تو وہ چیز حلالہ ہو جائے گی۔ تو واقعی اگر کسی میاں بیوی کے مابین 3 طلاق ہو چکی ہے تو دونوں ایک دوسرے کو کلی طور سے بھول جائیں، بالکل بھول جائیں، ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ اب ان کو ساتھ میں ملنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اسلام نے کوئی راستہ نہیں بتایا۔ ہاں، میں پھر دہراتا ہوں کہ جو قرآن نے صورت بتائی ہے ویسی صورت اگر پیش آ گئی، ویسا اتفاق ہو گیا تو، لیکن وہ اتفاق ہم پیدا نہیں کر سکتے، اس کا کوئی پروسیس نہیں ہمارے پاس، ہم اس صورتحال کو کریٹ نہیں کر سکتے ہم۔ اس لیے 3 طلاق اگر واقع ہو چکی ہے تو میاں بیوی کو ایکشن کیا لینا ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جانا ہے، حلالے کی طرف نہیں جانا، کیونکہ حلالے کے بعد بھی جو لوگ یہ حلالہ سکھاتے ہیں نا، یہ 3 طلاق ہوئی حلالے کے بعد، حلالے کے بعد بھی وہ حلال نہیں ہو سکتی، وہ حرام ہی رہے گی۔ یہ جو کمرہ بک کر کے اور ایک رات کے لیے شادی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اب تم پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی، یقین مانیے کہ وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، یہ حلالہ کر کے بھی نہیں حلال ہو سکتی۔ قرآن نے جو اتفاقی صورت بتائی وہ پیش آ گئی، ہم نے پیدا نہیں کیا اس صورت کو، ہم نے کریٹ نہیں کیا اس صورت کو، وہ صورت اتفاق سے پیش آ گئی، اس کے بعد وہ حلال ہو سکتی۔ لیکن اگر ہم نے وہ صورت پیدا کی، ہم نے وہ پلان کیا، ہم نے فکس کیا کہ ایسے کرنا ہے، تو ہمارے کیے ہوئے پلان سے عورت اگر گزرتی ہے تو پھر وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ یہاں عورت صرف اپنی عزت لٹا رہی ہے، یہ ڈبل زناکاری ہوگی اس کی، ایک تو کسی بندے سے جو ٹیمپریری شادی کیا وہ بھی زناکاری ہے، اور پھر واپس سے اس شوہر کے پاس آ رہی جو اس کے لیے حرام ہو چکا ہے، یہ بھی زناکاری ہے، ڈبل زناکاری ہے اس کی۔ اس لیے ایسے کیس میں مفتیوں نے جو حلالے کا راستہ دکھایا ہے اس کی طرف بالکل بھی نہ جائیں، دونوں میاں بیوی الگ ہو جائیں ایک دوسرے سے، بھول جائیں ایک دوسرے کو اگر واقعی 3 طلاق ہو چکی۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ کھوج کرنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے، علماء سے ملنا چاہیے، کیونکہ 99% ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 طلاق نہیں ہوتی ہے، بلا وجہ لوگ 3 طلاق بتا دیتے ہیں، اس کی نوبت نہیں آتی۔ یعنی یہ جو مسئلہ ہے نا کہ یہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کو بھول جائیں، یہ ایک دوسرے کو بھولنے والا موقع اصل میں ہوتا نہیں ہے، کیونکہ 3 طلاق ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے پوری تفتیش ہونی چاہیے کہ 3 طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، اگر نہیں ہوئی ہے تو پھر دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، اس میں حلالہ وغیرہ کی بحث میں جانے کی سرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر تمام تر تفتیش کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں 3 طلاق ہو چکی ہے، پھر دونوں کو الگ ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام میں حلالہ بالکل نہیں ہے، صرف اور صرف حرام ہے، اس کی کوئی جائز شکل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو اس لعنتی فعل سے محفوظ رکھے، آمین رب العالمین۔